अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलमानी और मेरे साथ हैं साथी मेज़बान। मैं हूं महबूब अली अब्बासी। नाजरीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो एक रोशन ख़याल, तरक्की पसंद सोच के हामिल, इसके अलावा पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने तरक्की पसंदी के लिए जदोजहद की। कम्युनिस्ट सियासत से जो है वो उनका ताल्लुक़ रहा है, वाबस्ता रहे हैं। हारी तहरीक में जो है वो उन्होंने मुतहरिक किरदार अदा किया है अपना। इसके अलावा हमेशा उन्होंने जो है वो इंसानियत का दर्स दिया है, इंसानियत का बीज बोया है। इसके अलावा आज वो जो शख्सियत हैं, तकरीबन 94 साल जो है वो उनकी उम्र है, और उस उम्र में उन्होंने सियासत, अदब और इसके अलावा ज़िंदगी और दीगर जो मराहिल हैं तारीख़ के मौज़ूआत पर आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। यकीनन इस तारुफ़ में आप उस शख्सियत को जान चुके होंगे, वो हैं जनाब रोची राम साहब। रोची राम साहब 5 किताबों के जो हैं वो मुंसिब हैं, जिसमें उनकी सिंधी किताबें हैं नई सियासी सोच, इसके अलावा सियासी नज़रिया ऐं सिंध जी सियासत, ॻाल्हियूं कंदे काकजूं और ॾाहो न होस ॾेह में, इसके अलावा ॾिनम होत हथन सी। और दूसरा उनका जो एक किताब है वो इंग्लिश से सिंधी में तर्जुमा किया हुआ है, जो सिंध टेंडेंसी एक्ट पर उन्होंने लिखा है। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कौम, वतन, तारीख़, सियासत और अदब के हवाले से। रोची राम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया, हम आपके मशकूर हैं। रोची राम साहब, सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपका बचपन कैसे, कहाँ और किस हालत में गुज़रा? मैं 1928 में मिट्टी में पैदा हुआ। उस ज़माने में मिट्टी बड़ा गांव था, शहर नहीं था। अब बड़ा होकर के शहर भी हो गया, तालुका हेडक्वार्टर भी हो गया, सब डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी मिट्टी है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी मिट्टी है, सेशंस कोर्ट भी वहाँ है। अब बड़ा शहर बन गया। हम जब पैदा हुए तब मिट्टी छोटा सा गाँव था। मेरी माँ, मैं 2 साल का था तो वफ़ात पा गई, और उस वक़्त में मेरी माँ के यहाँ मेरी बहन पैदा हुई थी। तो उस डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस में मेरी माँ भी वफ़ात पा गई और मेरी बहन भी नहीं बची। तो इसीलिए मैं लावार बच्चा था, एक अकेला ही था, और मेरे घर में मेरे बाप का मैं अकेला बेटा था। मेरे 2 चचा थे। हमारा ख़ानदानी नाम परदानानी था, और हमारा परदानानी का वहाँ एक अलग महल्ला था। महल्ला के करीब एक बड़ी दीवार थी, दीवार में मेरा घर, हमारा घर था, मेरे 2 चचा थे, उनका घर था, मेरे बाप के 3 कज़न थे, उनका भी घर उनमें था। तो वो घर एक ही महल्ले में था। तो इसलिए मुझे मेरी नशो नवा में हमें तकलीफ़ न हुई, क्योंकि हमारे घर के चचा दाद के घर, चचा के घर और चचा के कज़न्स के घर भी उसमें थे। उनके बाद गाय थी, ऊँट थे, घर था, औरतें थी, बच्चे भी थे। तो इसलिए मुझे कोई उसमें ख़ास दिक्कत नहीं थी। लेकिन माँ नहीं मिली, और उसके लिए जैसे मैं हमेशा ये सोचता रहा कि औरों की माँ है, मुझे हर औरत में माँ दिखती है, और समझता हूँ मेरी माँ भी ऐसी ही होगी जैसी और औरतें में देखता हूँ। और ये भी था कि उस हमारे दोस्त थे हमारे बाप के, एक मोहम्मद तोगो वजीर थे, वो हमारे शहर के रहने वाले थे और मेरे बाप के दोस्त थी। उसकी बीवी नियामत थी, वो हमारे घर में इसलिए आया आती थी, हमारी माँ के पास आती थी, घर में भी आती थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार और मेरी संभाल और मेरी देखभाल उस माई नियामत ने की। वो उसने मुझे माँ का बदल दे दिया, और उससे मैं खुश भी हूँ, और वो भी मुझे प्यार करती थी, और मैं सारी उम्र उसको याद करता रहता हूँ। मुझे एक गैर मज़हब की गैर ज़ात वाली माँ थी, और उसमें जो भी माँ दे सकती थी वो उन्होंने सब दिया। लेकिन सच्ची माँ तो नहीं मिली, लेकिन माँ मिली, और उसने भी बहुत बर्दाश्त की। उसका बेटा मोहम्मद हाशिम हमारा हम उम्र था, वो भी हमारा दोस्त था। वो हमारे घर में आती थी, काम भी करती। ख़ास उसका काम मुझे तातना, मुझे संभाल करना। उसकी
مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی دودھ کی، چونکہ میں 2 سال کا ہو چکا تھا، تو مجھے وہ اس وقت ماں کا دودھ میرے لیے مجھے ضرورت نہیں تھی، باقی اور کھانا یا دودھ وغیرہ تھا، تو میں نے دودھ تو نہیں پیا اس ماں کا، لیکن سنبھال سب انہوں نے کی، تاپتا بھی اس نے، سنبھالا بھی اس نے، محنت بھی اس نے کی، بہت سی چیزیں کھلایا۔ اور وہاں ایک بات ہے کہ ہندو مسلمان کے میں لہجے میں فرق ہوتا ہے، صحیح۔ یا ہمارے پاس سندھ میں بھی مسلمان اور ہندو کے سندھی زبان کے لہجے میں فرق تھا، تو مجھے مختلف لہجہ ملا، کیونکہ اس مسلمان ماں سے میں چھوٹی عمر میں اس کا جو لہجہ تھا سندھی زبان بولنے کا، وہ کچھ ہندوؤں سے کچھ مسلمان تھوڑا ایک جیسا تھا، تو تھوڑا فرق ضرور تھا، آدمی سمجھ سکتا تھا کہ یہ مسلمان بول رہا ہے یا ہندو بول رہا ہے، تو تلفظ کچھ ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے، تو اس لیے میرا تلفظ مسلمان کی طرف تھوڑا زیادہ رائج ہوا، تو یہ تھا میرا بچپن گزرا۔ روجی رام صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی پرورش میں آپ کے والد صاحب کے دوست توگو بجی، ان کی وائف جو ہے نعمت، ان کا بڑا کردار رہا ہے، جیسا کہ وہ مسلمان عورت تھی، اور آج کل مذہبی اور فرقے وارانہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، موجودہ سندھ کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں۔ محمد توگو میرے باپ کا دوست تھا، وہ تھوڑا چھوٹا سا کیٹل کا مال کا بیپاری تھا، وہ غریب آدمی تھا، ان کا ہمارا ان کے آنا جانا تھا۔ اس کی جب میری ماں وفات پا گئی تو میری ایسے لگتا ہے میری سنبھال اس مسلم خاتون نے لے لی، وہ ہمارے گھر روزانہ آیا کرتی تھی، میری پرورش، میری سنبھال، میری نشو و نما سب سے زیادہ، اور میرے رشتہ دار عورتوں کے علاوہ میرے ننیال تھے، میرے چچا کے گھر تھے، وہ بھی ہماری سنبھال کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ قریب وہ مسلمان خاتون تھی۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں یہ فرق نہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، یا ہندو کے بہتر ہے یا مسلمان بہتر ہے، یا ہندو خراب ہے یا مسلمان خراب ہے، ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تھر اور ملک سے سندھ یا ہندوستان سے کٹا ہوا تھا، نہ ریل گاڑی تھی، نہ پکا راستہ تھا، نہ کوئی آنا جانا زیادہ تھا، زیادہ وہاں کال پڑتے تھے، برسات کم پڑتی تھی تو ہو جاتی تھی، برسات کم ہو جاتی تھی، برسات کم پڑتی تھی تو کال پڑ جاتا تھا، تکلیف تھی وہاں کے۔ پھر بھی وہ اسی لیے باہر کا جو کلچر تھا، باقی تھر سے یا مٹی سے باہر کا، یا ہمارے تھر سے باہر کا سندھ کا یا ہندوستان کا وہ اثر ہمارے تھر پہ نہیں تھا، ایک یہ بھی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان بھائی چارے کی طرح رہتے تھے، بھائی بن کر کے رہتے تھے، ان کا اس میں ایک خاص طور پہ نفرت پیدا کی گئی۔ پھر اس کے کافی اسباب ہیں، انگریزوں کی پاش و سازش بھی تھی، زمانہ وہ گزرا، اور یہ ہم اس کو نہیں بتا سکے کہ یہ کیوں ایسے ہوا، جیسے کوئی سونک گیا ہے، کوئی ایسے ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی لے گیا ہے، اچھی باتیں ہم سے کوئی چھین کے لے گیا ہے، اور محبت کی جگہ اب وہ ہمارے معاشرے میں، اب ہمارے لوگوں میں اور ہندو مسلمانوں میں وہ محبت کا انداز نہیں ہے، اتنی عزت نہیں ہے جتنی کہ میں جب بچہ تھا ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں تھا، یعنی آج سے 100 سال یا 90 سال پہلے حالات کچھ مختلف تھے، اور ہندو مسلمان کا تکا تو سوال ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے اور ہم سے مختلف ہے، یہ کیا کھاتا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، یہ کیا پہنتا ہے، یہ کیا پہنتا ہے، ایسا سوال نہیں تھا۔ دوسری بات یہ بھی تھی اس زمانے میں الیکشن وغیرہ تھی نہیں۔ روجی رام صاحب، آپ ماضی میں سیاسی تحرک کا حصہ بھی رہے ہیں، موجودہ دور میں پاکستان کی سیاست خاص طور پر اس وقت دور حاضر میں مہنگائی، بھوک، بدحالی، بے روزگاری، کیا کہنا چاہیں گے؟ ملک کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مہنگائی اس لیے بھی بڑھی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ قرض لے لیا ہے، جس کا بیاج زیادہ ہوتا ہے، اب ہم بیاج دینے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں،
تو اتنا قرض لیتے ہیں جو مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار جو کام چلاتے ہیں کارندے حکومت کے ہیں وہ اتنے قابل اور اتنے ایماندار نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ وہ بھی ایک سبب ہے ملک میں بدحالی اور ملک میں مہنگائی کا، وہ بھی ایک سبب ہے کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ ہے وہ انفیشینٹ ہے اور معاش کی اتنی سمجھ ان کو نہیں ہے، اور اسی لیے زیادہ بھروسہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا یورپ کے لوگوں میں کرتا ہے۔ وہ بات ان کی ہم سمجھتے نہیں، اس کا جھوٹا نقل کرتے ہیں، اس نقل کی وجہ سے یہ ہوا۔ جب میں چھوٹی عمر کا ہائی اسکول میں تھا اس زمانے میں ڈالر کی قیمت 4 روپے تھی، اب ڈالر 171 روپے سے زیادہ ہے۔ پاؤنڈ کی قیمت اس وقت 10 روپے تھی، اور گھی کا من 30 روپے تھا، اب گھی کا سیر 100 روپے ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور باجری 2 روپے سیر من تھا، اب باجری کا 1000 روپے من ہے۔ پھٹی کا بھاؤ 6 روپے تھا، اور 5000 روپے ہے من کی پھٹی کا من۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور یہ سچ پوری مہنگائی کا اسباب ہماری معاش کی بے سمجھی سے ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اکنامکس کیسے چلانا چاہیے، کنٹرول کیسے کرنا چاہیے۔ شاید ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ہمارے سیٹھ لوگ بھی ہیں وہ اپنے لوگوں کا خیال کرنے کے بجائے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، جو بے ایمانی بھی ہے، جو رشوت بھی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے مہنگائی کی وجہ ہے۔ روچی رام صاحب، ماضی میں بے تحاشا مسائل بھی تھے اور وسائل نہیں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو سیاسی تحرک تھا وہ بہت مضبوط تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں وسائل بھی ہیں اور مسائل بھی بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سیاسی تحرک ہے خاص طور پر ہمیں ملک میں نظر نہیں آتا، ہماری جو اپوزیشن ہے اس کا کردار بھی صحیح سے نظر نہیں آتا؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ، کیوں جو ہے وہ سیاسی تحرک اس وقت نہیں ہے؟ انگریز نے ہماری حکومت کی پہلے کمپنی کی نام کی حکومت کرتا تھا، پھر انگریز کی سرکار کی حکومت تھی، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ قابل تھی۔ ہم اتنے قابل نہیں ہیں، ہم بات کو اتنی نہیں سمجھتے، اس لیے انگریز سمجھتا تھا، سمجھ کے ہمیں لوٹتا تھا، لیکن حکومت چلا سکتا تھا، پرائس کنٹرول رکھ سکتا تھا۔ لیکن آج وہ انگریز نہیں ہے، یا پتہ نہیں، یہ بھی ہے کہ وہ قابل آدمی تھا، اس لیے بات چل سکتی تھی۔ لا اینڈ آرڈر تھا، ایک لڑکی بنگلہ دیش سے لے کر کے چٹگانگ سے لے کر کے نگر پارکر تک اکیلی چلی جائے ڈیفینڈ۔ آج تو بچہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس زمانے میں کوئی بوڑھا آدمی یا کوئی عورت، کوئی بچہ یا کوئی لڑکیاں اگر اکیلا سفر کریں چٹگانگ سے لے کر کے نگر پارکر تک، یا کیاماری سے لے کر کندکوٹ تک چل سکتا تھا، آج نہیں چل سکتا۔ بڑا آدمی نہیں سکتا، آپ بندوق لے کے بھی نہیں چل سکتے۔ اتنی نااہلی ہے ہماری حکومت چلانے کی، اور اس کی ہم نے جو کوشش کی، کمیونسٹ لگے، سوشلسٹوں سے ہل چلے، کانگریس میں کام کیا، نیب سے کام کیا، نیب سے کام کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ انگریز والی قابلیت، کام چلانے والی قابلیت ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہے تو کم ہے۔ اگر وہ برا مان لے، کہے کہ ان کو نااہل ہے، تو کہہ پورے اہل نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نااہل ہے، برا مان لیں گے تو کہتے برا اہل نہیں ہے۔ ہم ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نااہل ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اہل نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ہم تھوڑا تو اہل ہیں، تو اسی لیے اس کو جو گفتگو کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں، احتیاط ہیں، یا اس کو برا مان لیں یا اس کسی کے خلاف کہیں، کیونکہ یہ عام بات چلتی ہے، سب اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، ہر مجلس میں یہ گفتگو چلتی ہے کہ ہمارے آدمی اسمبلی کے ممبران، وزیر، سیکرٹری صاحبان، ڈپٹی کمشنر وغیرہ اتنے اہل نہیں ہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہیں جتنے کی پہلے تھی۔ روچی رام صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے
کہ پیر سبقت اللہ شاہ پاگارو صاحب، ان کی سیاسی ہلچل، حر تحریک اور ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ پیر سبقت اللہ شاہ چھوٹی عمر کا تھا تو پیر بنا تھا، اور پھر اس نے اب اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس کو یہ خیال آیا۔ اس کی خاص جو خوبیاں ہیں وہ یہ تھی، وہ مسلم لیگ میں نہیں تھا، مسلم لیگ کے فائدے میں بھی نہیں تھا، کانگریس کے فائدے میں تھا، اور وہ مسلم لیگ جی ایم سعید وفد لے کر گیا تھا پیر صاحب کے پاس کہ تم مسلم لیگ میں شریک ہو جاؤ۔ پیر صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ انگریز کی پٹھو ہے، میں شریک نہیں ہوں گا، میں کانگریس کو پسند کرتا ہوں کہ وہ انگریز کو سے ہمارے ملک کو آزاد کرانا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے، جو اب ہمارے جو سیاستدان پیر پگارے کو آزادی کا علمبردار کہتے ہیں کہ آزادی کا جھنڈا لے کر کے ان کا تھا کہ ہمارا ملک انگریز سے آزاد کرائیں گے۔ پیر صاحب کو انگریزوں نے جب جیل میں ڈالا تو ان کو کلکتے کے قریب ایک جیل ہے، اس جیل میں پیر صاحب کو رکھا۔ اس جیل میں بنگال میں 1905 میں اور 6 میں بڑی عوامی تحریک چلی تھی، اور ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی تھی، ہتھیار میں چلی تھی۔ انگریز افسروں کو کلکتے میں وہ آدمی جو تحریک چلانے والے بنگالی تھے وہ قتل کرتے تھے انگریزوں کو، ان کی عورتوں کو قتل کیا، ICS افسر کو قتل کیا، جج کو قتل کیا۔ ان کو انگریزوں نے کیس چلا کے جیل میں رکھا۔ جب پیر صاحب وہاں کلکتے کے قریب جیل میں رکھا گیا تو وہ جو انقلابی بنگالی انقلابی تھے ان کے ساتھ پیر صاحب رہا۔ پیر صاحب کو 8 سال سزا ہوئی تھی، وہ 6 سال کے قریب واپس آیا تو ان لوگوں نے پیر صاحب کو سکھایا کہ عوامی تحریک کیسے چلتی ہے، سپاہی کیسے بنایا جاتا ہے۔ پیر صاحب نے ایک حلقہ بنایا تھا جس کو کہتے ہیں غازی، تو انہوں نے کشی والے ایک حلقہ بنایا تھا، ایک دستہ بنایا تھا پیر صاحب نے، اس کو غازی کہتے تھے۔ ان سب کو بلا کر کے سب کے لیے ایک سفید ڈریس بنائی۔ اس زمانے میں کوئی 100-200 آدمی اس کے پاس آئے تھے، 100-200 آدمی کو انہوں نے وہ کپڑے پہنائے، سب کو کہا سو جاؤ، سب سو گئے۔ پیر صاحب نے نماز پڑھی، ان کو بولا ہم نے تمہاری جناز نماز پڑھ لی، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری زندگی میری ہے، تمہاری جو اور زندگی ہے دنیا زندگی ختم ہو گئی، اب تم میرے لیے لڑو۔ تو سندھ کے جو وڈیرے تھے وہ انگریزوں کے ساتھ تھے۔ سندھ کے وڈیروں کا سندھ کے ذمہ دار پیر صاحب کے فائدے میں نہیں تھی۔ انہوں نے پیر صاحب کے خلاف شاہدی دی، پیر صاحب کو سزا ہوئی، پیر صاحب کو پھانسی ہوئی۔ تو اس سب میں سندھ کے لوگ میں وڈیرے اس میں گواہ تھے، اور پیر صاحب کی مدد انہوں نے نہیں کی۔ تو سندھ میں یہ سب سے زیادہ بہادر جری اور آزادی کا مت والا سب سے زیادہ نمبر 1 پیر پگارے کا ہے۔ یہ اب جو پیر صاحب ہے اس کا جو بیٹا پیر جو اس سے اب جو وفات پا گیا شاہ علی مردان شاہ پیر ہے، وہ میں اس کے پاس حاضر ہوتا تھا اور میں نے اس کو نوٹ کی ہوتی تو سینکڑوں کچہریاں کی تھیں۔ ایک دن میں نے پیر صاحب سے پوچھا، پیر مردان شاہ سے، کہ آپ کے والد کو شہید بادشاہ کہتے ہیں، سورہ بادشاہ کہتے ہیں، شہید کہتے ہیں، آپ کے دادا کو بنگلے دھنی کہتے ہیں، کس کو شاعر کہتے ہیں، کس کو قلعہ بنانے والا کہتے ہیں، آپ کس بات میں مشہور ہوں گے؟ آپ ہی بتا دو کہ میں کس بات میں مشہور ہوں گا۔ تو میں نے کہا صاحب آپ اس بات میں مشہور ہیں کہ پیر پگاروں نے، آپ کے والد صاحب نے ہروں کو میں دہشت پیدا کی اور میں بہادری پیدا کی، لیکن آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اب لڑنے کی جگہ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اب پاکستان آزاد ہو گیا ہے، ہمارا ملک آزاد ہے، اس لیے کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے بھروں میں وحشت نکالی ہے، بھروں کو کہا ہے بھائی پڑھو، سب نوکری سرکاری کرو، فوج میں جاؤ، لڑکیوں کو عورتوں کو بھی پڑھاؤ۔ آپ اس بات میں مشہور ہوں گے کہ آپ نے وحشت کو ختم کیا۔ روچی رام صاحب، نیب سے
نیشنل عوامی پارٹی تھی اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں نیب سے کیسے تبدیل ہو گئی اور کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ آپس میں یکجا نہیں ہو سکے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا ابتدائی جو سیاسی دور تھا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھٹو ایک جادوگری تھی، اس جادو سے پاکستان کے لوگوں کی جو جذبات تھے اور جو ان کی ضرورت تھی اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور جو جادو میں لوگ پڑے اس بھٹو کے جادو سے ابھی تک لوگ نکل نہیں رہے۔ خوبی تھی، وہ خوبی تھی تقریر کرنا اور لوگوں کی تکلیفوں کو اجاگر کرنا اور اس کو حل بتانا۔ دوسری بات تھی کہ اس سے حد سے زیادہ ڈزانیسٹی تھی، حد سے زیادہ ایماندار نہیں تھا، وہ چاہتے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے، جو بھٹو کہتا تھا وہ بھٹو نہیں کر سکتے تھے۔ اس قسم کا انقلاب، کمیونسٹ انقلاب پاکستان میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ کمیونزم یورپ میں آئی ہے، یورپ کی طبیعت پہ، یورپ کے کارخانوں پہ، یورپ کی سوچ پہ منحصر ہے۔ ہماری ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے یا ایشیا کے لوگوں کے پاس وہ کمیونزم نہیں چل سکتی، ہمیں اور کوئی کمیونسٹ پیدا کرنی چاہیے۔ تو اس لیے وہ کمیونسٹ نہیں چل سکتی تھی، بھٹو نے اس کو چلا دیا، اور ہمارے کمیونسٹ اور سوشلسٹ ہم سب اس کے پیچھے لگ گئے کہ ہاں ہم سب اب آج کے انقلاب آتا ہے، سب کچھ آئے گا، مزدور کو ہاری کو ملے گا۔ ایک ہے دو سندھ کے ہیں سیاسی لیڈر، ایک غلام محمد لغاری اور ایک حفیظ قریشی، دونوں زندہ نہیں ہیں لیکن سندھ کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ وہ میر پور خاص میں ایک جگہ پہ ہم ساتھ تھے، ایک کوئی قبضیہ ہو گیا تھا یا شادی تھی، اس تقریب میں یہ دونوں لیڈر آئے تھے، حفیظ قریشی بھی تھا اور غلام محمد لغاری بھی تھا۔ تو ایک لڑکا ہے، وہ اس زمانے میں بسیں پاکستان میں نیشنلائز تھی، سرکاری بسیں چلتی تھی، ڈرائیور تھا، ایک ڈرائیور تھا، وہ ڈرائیور تھا تو اس لیے ٹریڈ یونینس تھا۔ اس نے ان دونوں کو کہا کہ آپ یہ دو بڑے لیڈر ہمارے پاس آئے ہیں، ایک ساتھ لڑتے ہیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ تو حفیظ قریشی نے کہا نہیں، یہ غلط ہے۔ غلام محمد لوگ ہاری کو کہتا ہے کہ تم کو زمین دے دوں گا، مزدور کو کہتا ہے کارخانے کا تم مالک بنو گے، اور اس لالچ میں وہ آ جاتے ہیں۔ غلام محمد جھوٹی بات کرتا ہے اور لوگوں کو بنبلاتا ہے، نہ وہ کچھ ہاری کو زمین دلا سکتا ہے، نہ مزدور کو کارخانہ دلا سکتا ہے۔ لیکن میں حفیظ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں اپنا وطن ہے، وطن کے لیے جان دو، تو میں جان مانگتا ہوں۔ حفیظ غلام محمد لالچ دیتا ہے حضور کو، تو اس لیے اس کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ اور اب بھی پیپل پارٹی چل رہی ہے، لوگ جھوٹے وعدے پہ اب بھی چل رہے ہیں۔ بھٹو وفات پا گیا، پھانسی کھا گیا، بے نظیر قتل ہو گئی، اور آصف زرداری کے کہتے ہیں وہ 10% ہے، پھر بھی لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لوگوں کو جھوٹ بولو پھر بھی پیچھے چلیں گے۔ پاکستان میں سب سے بڑا فلاسفر اور کتاب جاننے والا علم دوست جی ایم سے ہی تھا، اس کو بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، لوگوں نے وعدے پہ ووٹ دیے۔ اور بات یہ میری کتاب میں ہے کہ سندھ کے لوگ قوم پرستوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ دوسری بات ہے کیوں نہیں دیتے، دوسری بات کتاب میں لکھی ہے۔ تیسری بات ہے کیسے دیں گے۔ اس کتاب کا عنوان ہے نئی سیاسی سوچ، کہ سندھ کے لوگ قوم پرستوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ اور پھر میں نے اس میں لکھا ہے کہ جب غریب آدمی ووٹ دینے کے لیے بوتھ کے اندر جاتا ہے، اس وقت اس کے لوگ میں کیا خیال آتا ہے کہ تقریر میں نے سنی تھی لیڈر کی، میرے پاس وڈیرا بھی آیا تھا، لڑکا بھی آیا تھا، کمیونسٹ بھی آیا تھا، اب کس کو میں ووٹ دوں؟ تو اس کو یاد آتی ہے کہ سب سے پاورفل زمیندار کا کم دار ہے، وہ دھاڑیل کو زمیندار اپنا کم دار رکھتا ہے، وہ ان کو مارتا بھی ہے، جیل میں بھی ڈلواتا ہے۔ تو اس کو یاد آیا کہ جو کم دار ہے وڈیرے کا وہ پاورفل ہے، کم دار کے کا اس سے ووٹ دوں گا۔ یعنی اس کے ذہن میں جب بوتھ کے اندر جاتا ہے تو یہ سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ سیاستدان نے یہ کہا تھا،
بڑے سیاستدان نے یہ کہا تھا، کمیونسٹ نے یہ کہا تھا، مسلم لیگ نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، وڈیرے نے یہ کہا تھا، لیکن جب اس کو کمدار یاد آتا جو اس کو مارتا بھی ہے، کلاڑی لے کر جاتا ہے، ڈاکہ لگ جاتا ہے، جیل سے ہو کر کے آیا ہے، وہ پاورفل آدمی ہے کمدار، تو وہ کمدار کے کہنے پہ آدمی ووٹ دیتا ہے۔ تو یہ سب باتیں پیپلز پارٹی کے وقت میں ظاہر ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے ہم نے جو حاصل کیا وہ اس کو ڈبو دیا، جو بھی بھٹو نے حاصل کیا تھا، جس بات پہ لوگ آپس اٹھے تھے، وہ لوگ اس جھوٹے وعدوں پہ اس کو ملا کچھ بھی نہیں، لیکن اب بھی ووٹ اس وعدے پہ چل رہے ہیں، اب بھی لوگ بیچ پر ساری ووٹ دیتے ہیں، اب بھی اس وعدے پہ چلتے ہیں۔ تو یہ عوامی وعدہ، عوامی ذہنیت ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ہمارے سیاستدان اور خاص طور پہ ہمارے سندھی قوم پرست یہ بھی نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا ذہن کیسے اٹھتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے وہ سمجھتا ہے، اس کے مفاد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہ بات ہمارے سیاستدانوں کو، خاص کر سندھی قوم پرستوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ روجیران صاحب ہمیں بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کون سی سیاسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بنگال الگ ہوا؟ کیا اقتدار کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ بھٹو ذمہ وار ہے بنگال کے ڈباکل کے لیے، بنگال میں جو کچھ ہوا اس کے لیے زیادہ بھٹو کے، چونکہ بھٹو نے مخالف کی تھی مجیب الرحمان کو، جس کو میجارٹی ملی تھی، اس کو پاور نہ دینے کے لیے جو کام کیا تھا وہ بھٹو اس کا ذمہ وار ہے۔ لیکن بھٹو نے خود غلطیاں کی تھی۔ بھٹو نے میں ایک ممبر تھا، یہاں بھٹو نے جس جلسے میں یہاں پہ کیا تھا کہ وہ بنگال جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا ممبروں کی، میں اس میں جلسے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میں اس لوگوں میں سے تھا کہ بھائی بھٹو کو، مجیب الرحمان کو اقتدار دے دینا چاہیے، اگر اس کو دیتا تو ہم سوشلزم بنگال میں بھی لاتے، لیکن اس کو زیادہ لالچ تھی، اس کو جلدی پاور چاہیے۔ تو یہ بھٹو صاحب ایک بات ہے کہ سندھ کو انہوں نے اجاگر کیا، کراچی میں سندھی کی موجودگی بھٹو کی وجہ سے ہوئی۔ ہم کراچی سے نکل چکے تھے، ہم کراچی میں دیکھتے بھی نہیں تھے کوئی سندھی آدمی کا، اب کراچی میں سندھی کافی ہے۔ تو یہ جو ہے بھٹو نے یہ کام کیا، بھٹو نے اجاگر کیا، بھٹو نے لوگوں کو جان دی، بھٹو آواز دی، لیکن انہوں نے بیڑا بھی غرق کر دیا۔ اب ہم تو مجبور ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو بھی سندھی ہے اس میں بھٹو کا کنٹریبیوشن ہے، بھٹو کی موجودگی، بھٹو کا خیال، بھٹو کا فکر، بھٹو کی خدمت اس بات کے لیے سندھ کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ اس لیے بھٹو وفات پا گئے، بیٹی اس کی حکومت میں چلی گئی، اور پیپل پارٹی والے رشوتی ہیں، پھر بھی سندھ کے آدمی، عمران خان اسی لیے سندھ کی وزارت ختم نہیں کرتا کیونکہ اس کو ڈر ہے سندھ کے آدمی پھر پیپل والے ووٹ دیں گے، کیونکہ الیکشن وزارت سے الیکشن کرنی پڑتی ہے، قانون میں ہے، ان الیکشن میں پھر آ جائے گا بھٹو کے آدمی۔ یہ جو وڈیرے ہیں، آصف زرداری ہیں، بلاول ہیں، اور کتنے ہم سندھ کے آدمی بد نصیب ہیں کہ ہم آگے بڑھے، لیکن ہماری جو وار ہے، لگام ہمارا آصف زرداری کے ہاتھ میں ہے، اور عمران خان کو جو مخالف ہے پاکستان میں وہ پیپلز پارٹی ہے اور سندھ ہے، اور سندھ میں اگر عقل مند پیپلز پارٹی نہیں ہے، لالچی پیپلز پارٹی ہے، اپنے پیسے بچا کے لیے کرتی ہے، ورنہ سندھ لیڈ کر سکتا ہے پاکستان کو۔ یہ سب باتیں ہم ختم کر سکتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کچھ ایماندار ہوتی، بھٹو کے فکر کو صحیح نمونے سے چلاتی۔ روجی صاحب یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سائیں جی ایم سید کی 1 یونٹ کی تحریک کے حامی تھے یا مخالف تھے، اور کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بھٹو صاحب نے جی ایم سید کا ساتھ نہیں دیا؟ 1 یونٹ ہوا تو بھٹو کو سیاست میں آنے کا شوق تھا،
تو 1 یونٹ کے بارے میں جب سندھی لوگ اکٹھے ہوئے اور جی ایم سعید نے میٹنگ کو کرائی، اس میں جی ایم سعید صاحب، اس میں بھٹو صاحب آیا. بھٹو صاحب اس میں 91 یونٹ کوئی بنائی، پارٹی بنائی، کوئی کمیٹی بنائی، بھٹو اس میں ممبر بنا. جب بھٹو گھر گیا تو اس کے باپ زندہ تھے تب، شاہ نواز. اس نے بھٹو کو کہا بابا میں نے تم کو کیلیفورنیا بھیجا، برکلے کیمپس بھیجا، بارلا بھیجا، اس لیے بھیجا تھا کہ یہ ایسے گلیوں میں بیٹھ کر کے جیل میں جاؤ گے؟ میں نے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے کہا تھا. یہ سرکار کے اور فوج کے خلاف بات مت کرو، چھوڑو اس کو. تو بھٹو نے جی ایم سعید کو خط لکھا کہ جب تک کشمیر چلے گا، یہ چلے گا، تب تک ہم تحریک نہیں چلائیں گے. میں ایسی بات دیتا ہوں. جی ایم سعید نے وہ جو بھٹو کا خط تھا وہ اخبار میں چھپایا تھا جب الیکشن ہوئی تھی 70 کی، بھٹو جی میں تھا. تو یہ بھٹو صاحب جب سیاست میں آیا تو یہاں سے جلا حافظ قریشی اس کے ساتھ تھا، جی ایم سعید کے پاس گیا، جیک باؤز گیا، وہ صحیح پوری سندھ گھوما تھا. تو بھٹو صاحب کو سیاست کا شوق تھا. پھر وہ جب ایوب خان کے بھی جو ایوب خان کو اپنا باپ کہا، ایوب خان کے ساتھ چلا، پھر ایوب خان سے مخالف کرا، اینٹی انڈیا بات کی، کشمیر پہ بات، بھٹو آگے بڑھا. تو بھٹو کے صاحب قابل تھا، اس کو سیاسی ہوس تھا. اس بھٹو کو میرا خیال ہے سیاسی لالچ اور ہوس نے بھٹو کا بیڑا غرق کیا، اور ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا بھٹو نے. تو یہ سب بھٹو کی غلطیاں تھیں جس کے لیے ہم، لیکن ٹوٹل سیاست بھٹو صاحب کی غلط تھی. ٹوٹل سیاست صحیح، جی ایم سعید کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن سیاست کا ٹوٹل اس کا صحیح تھا. یہ بھٹو صاحب میں فرق ہے. بھٹو صاحب اقتدار میں کا بھوکھا تھا، اقتدار پہ غلط نمونے سے اقتدار پایا. جی ایم سعید اس کے خلاف صحیح تھا. اب بھی جی ایم سعید کی زیادہ پاور میں نہیں ہے تو عزت ہے. یہ اگر حکومت چلی جائے پیپلز پارٹی کی، پھر پیپلز پارٹی اور بلاول کو کوئی نہیں پوچھے گا، حکومت چلی جائے گی. پر جی ایم سعید کو پوچھتے ہیں بہت سے آدمی. تو یہ بھٹو صاحب کی جو سیاست تھی وہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارا ایک ہمارا ہم سفر، ہمارے دیش سندھ کا رہنے والا ایک غلط سیاست حل کر کے اور ہم کو سیاست کو ڈبو دیا، اور سب پورے سندھ کو انہوں نے پھانسی دے دی. روجی رام صاحب، آپ کی زندگی میں زیادہ اثر کس کا رہا، سیاست کا یا ادب کا؟ 2 آدمیوں کا میری زندگی میں سب سے زیادہ اثر ہوا ہے. میں نے اثر لیا ہے، میں نے بہت سی باتیں سمجھی اور سیکھی ہے. ایک میرا باپ تھا جس سے میں نے کچھ باتیں جو سیکھا تھا وہ میں اب بتاؤں گا کہ میں نے کون سی باتیں سیکھی ہیں اور وہ کیوں زیادہ اچھی باتیں اور بڑی باتیں ہیں. دوسرا آدمی ہے جس کے ساتھ میں پارٹی میں نہیں رہا ہوں، لیکن جس کا علم، جس کی باتیں سندھ میں ویسی کسی نے بھی نہیں کی جیسی جی ایم سعید نے بات کی ہے. جیسے جی ایم سعید بولا ہے، جیسے جی ایم سعید بات کرتا ہے، جیسا جی ایم سعید کا جو انداز ہے، ان کی اپنی غلطیاں ہیں. میں بہت سی باتوں کو جی ایم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا، بس جس انداز سے اس نے باتیں کی ہیں، جس انداز سے وہ بات لڑا ہے، جس انداز سے وہ ڈٹ کر کے رہا ہے، وہ سائیں سے. ایک بار میری چھوٹی بیٹی تھی جو اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اس نے ایم ایس سی پاس کی ہے، اس کا نام انسویا ہے. وہ چھوٹی تھی، میرے ساتھ تھی. اس کی اب عمر 40 سال، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس کے 2 ایک ماسٹرس ہے. تو وہ چھوٹی تھی تب سائی کے پاس جاتے تھے. تو سائی نے پوچھا اس آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا نام ہے انسویا. تو سائی نے بولا یہ تو نام میں نے سنا نہیں ہے. میں نے کہا صاحب یہ انسویا جو نام ہے وہ رامائن کی ایک کیریکٹر ہے. انسویا ایک رشی کی، اتری رشی یا کوئی نام تھا، اس کی بیوی تھی. تو وہ نام انسویا، وہ اس کا نام، اس رشی پتنی کا نام تھا انسویا. تو میں نے اس حساب سے، اس قابل عورت کے حساب سے جو خود بڑی قابل ہندو تھی اس کی تھی. دوسرا جو مجھے بڑا آدمی لگا وہ اثر ہوا ہے، ایک ہندو فلاسفر ہے، اس کا نام ہے شنکراچاریہ، جس نے فلسفے کی ایک بات کہی ہے جو دنیا میں کسی بھی فلسفی، سب فلسفوں سے اونچا فلسفی ہے. فلسفے کے 2 ایک رخ ہیں.
ایک ہے ٹرو اور دوسرا ناٹ ٹرو. بھٹائی کے ایک بھٹائی کا شعر ہے جو پہلا شعر ہے وہ ہے اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھنی قادر پنجی قدرت سے قائم قدیم، یعنی اللہ سائیں اپنی قدرت کے ساتھ ہمیشہ کے قائم ہے. قادر پنجی قدرت سے، قدرت ہے قادر بھائی، قادر پنجی قدرت سے قائم قدیم، قدامت خبری قائم ہے. کب قدرت بنی یہ پتہ نہیں ہے، کچھ کب بنی. تو یہ فلسفہ مجھے جرمنی میں گئے فلاسفی کے پروفیسر نے پوچھا کہ میں نے ہندوستان کے وارانسی شہر میں بنارس میں پڑھایا ہے فلسفہ اور شنکراچاریہ کا فلسفہ پڑھایا ہے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ نے تو فلسفے کی بات ہے کہ ہمیں سمجھا دو. پورا بہت بڑا آدمی ہے وہ جو ہے شنکراچاریہ، بہت بڑا فلسفر ہے، اس پائے کا کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی، اس کا نام تھا شانتی. یہ حیدرآباد میں پاکستان سے پہلے پڑھتا تھا. ہم انٹر میں تھے تو پاکستان بنا. ہماری عمر اس وقت 18 سال ہی 18 یا 19 سال تھی. تو میری کلاس میٹ تھی شانتی. وہ انگلینڈ میں ان کا باپ نوکری کرتا تھا، سندھی تھا، حیدرآباد کے میونسپلٹی کا وہ چیئرمین تھا، وہ چیف آفیسر تھا. وہ ہمارے ساتھ پڑھتی. وہ اتنی حسین تھی، میں کہتا ہوں کہ جب سیڑھی سے اترتی تھی تو میں دیکھتا تھا تو سورج بھی کم طاقت والا ہو رہا ہے. وہ یہ بات تھی جولائی 1947. جولائی 47 میں تھر میں برسات پڑی. ہم تھر کے رہنے والے میں تھری برسات پڑتی ہے تو تھر چلا جاتا ہے. تو میں وہاں گیا، تھر چلا گیا مٹھی. پیچھے 14 اگست آئی، پاکستان بنا. ہمارے کالج کے پروفیسر بمبئی چلے گئے، کالج میں مہاجر بیٹھ گئے. اور اس نے شانتی نے مجھے لکھا کہ ہم فلانی تاریخ جائیں گے کیا ماری سے بمبئی جائیں گے. تو میں ان کے لیے کیا ماری آیا. تو کیا ماری یہاں پتہ چلا کہ وہ کیا ماری میں جگہ نہ ملی اور میر پرکاش سے کھوکھر مار سے ہندوستان چلی گئی. ارے بابا ہاں نے ہماری کلاس میٹ تھی، ہماری محبوب تھی. میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ حیدرآبادی دیوان سے شادی مت کرنا، یہ اور قسم کے آدمی ہے، ہم اور قسم کے آدمی ہیں، اور اس لیے تم یہ شادی. میرے باپ نے مجھے بتایا. پھر میں اس شانتی کے پیچھے جودھ پور گیا تو وہاں نہیں پتہ چلا. ہم احمد آباد گئے، پتہ نہیں چلا. مارواڑ گئے، پتہ نہیں چلا. بمبئی گئے، پتہ نہیں چلا. پھر پتہ چلا کہ وہ جے پور گئے. میں شانتی کے پیچھے جے پور گیا تو جے پور والوں نے کہا یہاں برابر تھے، لیکن اس کی مامی آئی تھی اور ماموں آئے تھے، وہ ان کو لے گئے. کہاں گئے پتہ نہیں. ہاں نا ہم نے اپنی محبوب ہندوستان میں گم کر دی. 30 سال کے بعد میں ایک ہندوستان کا شہر ہے پانڈیچیری. پانڈیچیری میں فرینچ حکومت تھی. یہ گوا میں تھے، پورچوگیز تھی. پانڈیچیری کا بندر فرانس کے کمپنی تھا. وہاں فرانس میں ایک آشرم تھا اروبندو گھوش کا. اروبندو گھوش کانگریسی لیڈر تھا اور مہاتما گاندھی کے مخالف تھا کہ وہ آرمڈ اسٹرگل چلانا چاہتا تھا آزادی کی. وہ پھر اس نے ایک آشرم کھولا پانڈیچیری جا کر کے. میں پانڈیچیری گیا، وہاں ایک جلسہ تھا جس میں نے تقریر کی. تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، اس کو اندرانی نام تھا، بڑی طاقت والی، 70 سال کی بڑی. اس نے مجھے دیکھ کر کے کہا بابا تم میرا نام آیا تو تم فلاں روچو ہو. میں نے کہا ہاں. تو بابا میں تو مامی ہوں اس کی شانتی کی، وہ شانتی ہمارے پاس کلکتے میں بیٹھی ہے. تو میں 30 سال کے بعد شانتی کے پاس کلکتے گیا. میں نے شادی کی ہوئی تھی، میرے بچے تھے، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی. پھر اس کو بلڈ کینسر تھا، کمزور تھی. پھر اس کی مامی نے اس کو فون کیا کلکتے کے، روچی رام یہاں آیا ہے، میں نے دیکھا ہے. تو کہتے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو انہوں کو مائی ٹھیک ہو گئی، چل نہیں سکتی تھی، چلنے لگی. پھر میں وہاں گیا تو مامی نے اس کی شادی کرو. میں نے کہا میں نے شادی کی ہوئی ہے، میرے بچے ہیں، اب وقت گزر گیا. شانتی نے کہا نہیں ہم شادی نہیں کرتے، میں مرنے میں ہوں، مجھے بلڈ کینسر ہے، میں مر جاؤں گی. وہ 50 سال سے زیادہ تھی اس کی عمر. تو یہ بھی زندگی کا ایک بڑا واقعہ تھا جس اس نے 30 سال زندگی رہی
لیکن اس سے شادی نہیں کی تھی، وہ میرے انتظار میں تھی، اور پھر میں نے ان سے شادی نہیں کی، نہ تو اس نے شادی کی، میں نے کہا نہیں، انہوں نے بھی کہا ہم نہیں کہی، اس مامی کو ہم نے کہا بھائی ہم شادی وادی نہیں کریں گے، یہ کچھ دن رہیں گے، بس یہ تو لکھی اس وقت لکھی، لیکن وہ میں نے 30 سال انتظار کیا، انہوں نے 30 سال انتظار کیا، میں نے شادی کر لی تھی کیونکہ میرا اکیلا باپ تھا، ہم نے پتہ نہیں وہ چلی گئی یہ کہاں ہے کہاں پتہ، جن میں سب بمبئی دیکھا، احمد آباد دیکھا ایسے وہ بات مجھے وہاں مل گئی۔ یہ میری زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، اور جو آپ نے کہا ہے کہ میرے جو سب سے زیادہ اثر مجھے میرے باپ کا ہوا، جس نے میری ماں کے بعد ہمارے خاندان میں اور میرا باپ دو تھے۔ روچی صاحب یہ بتائیں کہ زندگی میں انسان کی خواہشیں تو ہزار ہوتی ہیں، لیکن وہ کون سی خواہش ہے آپ کی جو عمر کے اس حصے میں بھی پوری نہیں ہوئی ہو اور یہ خواہش ہو کہ کاش یہ پوری ہو سکتی؟ میری خواہش یہ تھی کہ ایکسیڈنٹ میں چلوں، بھٹو کی طرح پھانسی کھاؤں، یا پھر جی ایم سندھ کی طرح سندھ کے سے لڑنے کے لیے 30 سال جیل جاؤں۔ یہ میری خواہشیں پوری نہیں ہوئی، پھانسی میں کی پوری نہیں ہوئی، اور جیل میں جانے کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ روچی رام صاحب، ملک کے عوام، خاص طور پر سندھ کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سندھ کے عوام کے پاس ایک ہی فلسفہ ہے، وہ ہے جی ایم سندھ کا فلسفہ کہ ہم سندھی قوم ہیں، اور ہماری سندھ کی قومی حقوق سندھ کو ملنی چاہیے، سندھ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ سندھی ایک قوم ہے۔ جی ایم سندھ نے مجھے کہا تھا کہ راجیو گاندھی نے انہیں کہا کہ میں تمہارے کیا مدد کروں، تو جی ایم سندھ نے کہا کہ ہم کو اقوام متحدہ میں قوم تسلیم کرواؤ۔ میں سندھ کے حقوق کے لڑنے کے لیے ایک ہی سیاسی پارٹی ہے، جی ایم سندھ محاذ۔ سندھ میں جی ایم سندھ کے جو پیرو ہیں وہ جی ایم سندھ محاذ نام کی جماعت چلاتے ہیں، وہ شاید جی ایم سندھ خود نے شروع کی تھی، وہ اب سندھی جو قوم پرستوں نے، ہر قوم پرست نے اپنی الگ جی ایم سندھ محاذ بنا ڈالی ہے۔ مجھے اس جی ایم سندھ محاذ والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سندھ کے حقوق چاہیے ہمیں، جو سندھ کا حقوق وہ ہے جو موہن جو دڑوں میں سندھی تھے وہ تھے، لیکن وہ لوگ ان سے ایک سندھی، کسی بھی سندھی کو سندھی قوم پرست سے کوئی بھی معاشی فائدہ کون مل رہا ہے، ان کے معاشی حق کی آپ کوشش کون تھا کریں۔ ہم ایک قوم کو تسلیم کریں، ہمارے قومی حق دو، کیا قومی حق ہے وہ نہیں ہے۔ آیا ہاری کو حق ملتا ہے؟ نہیں۔ زمیندار کو حق ملتا ہے یا نہیں؟ ٹانکے والے کو حق ملتا ہے؟ نہیں۔ ماننے والے کو حق ملتا ہے؟ نہیں۔ وہ سیٹھ کو حق سندھ کے ملتا ہے؟ نہیں۔ سندھ کے لوگوں کے، سندھ کے مختلف اقوام کے، سندھ کے مختلف گروپس ہیں، ان کے معاشی حقوق کیا ہیں، سیاسی حقوق کیا ہے، ان کے لیے سندھ محاذ والے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سندھ میں کتنی کنکی پیدا ہوتی ہے، کتنا کپاس پیدا ہوتا ہے، کتنی پھٹی پیدا ہوتی ہے، کتنا چاول پیدا ہوتا ہے، سندھ میں دریا کا پانی کیسے ہوتا، سندھ کے والوں کو پانی نہیں ملتا، کراچی کے مسائل کیا ہیں، کراچی کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے حقوق دے دو، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، آپ کہتے ہیں ہمیں آزادی دو، ہم سب کریں۔ یہ ٹریڈ یونین سے تھی، ٹریڈ یونین جو سندھ کی ہے وہ سندھ میں ٹریڈ یونین ہونی چاہیے، ٹانکے والے کی یونین ہونی چاہیے، مانڈی والے کی ہونی چاہیے، ہاری کی یونین ہونی چاہیے، زمیندار کی یونین ہونی چاہیے، شادر کی یونین ہونی چاہیے، ہر ایک ٹریڈ کی، ہر ایک کاروبار کی یونین، ٹریڈ یونین ہونی چاہیے۔ ان کے حقوق واضح کر کے ان حقوق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بجائے ان کے ایک خیالی ہم سندھی ایک قوم ہیں، ہمارے موہن جو دڑو جہاں کے موہن جو دڑو والوں کے حقوق تھے تو موہن جو دڑو والا نسل ختم نہ ہوتا۔ اس لیے یہ ایک سندھ کے لوگوں کے پرٹیکولر کر کے جو بھی کاروبار کرتا ہے، جو سندھی محنت کرتا ہے، جو سندھی کماتا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے آپ کوشش کرتی تھی۔ تم نے سندھ کے لوگوں کو کیا لے کر کے دیا ہے؟
کیا سندھ کو تمہاری حکومت سے تمہارے سیاست سے کیا ملا ہے؟ کسی کو کسی غریب آدمی کو ٹکا بھی ملا ہے تمہاری سیاست سے؟ تو یہ نقص ہے سندھی قوم پرستوں میں کہ وہ لوگوں کی محنت، تین باتیں ہماری غلامی کے کارن ہیں، وہ تین باتیں جو ہیں وہ سندھ کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے دہاڑی کو، مزدور کو، تو وہ بھاؤ کیا ہے چیز کا. ہماری جو محنت کرتا ہے اس کا بھاؤ کیا ہے. میں جو مزدوری کرتا ہوں اس کا انگلینڈ میں کیا ملتا ہے، اجور کیا ملتا ہے، دہاڑی کو کیا ملتا ہے، اجورے میں کیا ملتا ہے، سیٹھ کو کیا ملتا ہے، عام لوگوں کو کیا ملتا ہے، وکیل کو کیا ملتا ہے. ان کے جو ٹریڈس ہیں، ان کے جو کاروبار ہے، ان کے جو کام ہے، ان میں ان کو مدد کی جائے، ان کے اس کام میں، ان میں کام کے جو حقوق ہے وہ دیے جائیں، نہ کہ خیالی قومی حقوق دیے جائیں. یہ میرا پیغام ہے. روچن صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کراچی سندھ کا اٹوٹ حصہ ہے، کشمور سے لے کر کراچی تک سندھ ایک ہے. کچھ لسانی قوتیں سندھ کراچی کو الگ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سندھ میں حقوق نہیں ملے اور ہم نے آ کے پاکستان میں آ کے سندھ کو بنائے. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جو کیپٹل کی بات ہے، کراچی سندھ کی کیپٹل ہے، سندھ کی تخت گاہ ہے، سندھ جو مرکز ہے، سندھ کے کلچر جو سندھ کے کلچر کا مرکز ہے، سندھ کا مرکز ہے، سندھ کا پولیٹیکل مرکز ہے، سندھ کا تاریخی طور پہ مرکز رہا ہے. جیسے انگلستان میں، انگلینڈ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں لندن کا شہر ہے. لندن کے شہر سے 100 سے زیادہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں. وہ کہیں کہتے ہیں کہ ہمیں لندن کا الگ شہر بنا کے دو. نیو یارک میں امریکہ جو سب کا بڑا شہر ہے، کون سے نیو یارک کے جدا شہر نیو یارک کو الگ صوبہ بنا کے دو. پیرس والے فرانس میں ایک الگ خوبصورت شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، ان کے مقابلے کوئی شہر نہیں ہے، پر کبھی بھی فرانس والے نے کہیں کہا کہ ہمارا الگ صوبہ بنا کے دو. ہو سکتا ہے کہ انگلستان میں، لندن میں نارمنس ہیں اور لوگ ہیں اور کلچر کے لوگ ہیں اور زبان کے لوگ ہیں، لیکن پولیٹیکلی، جغرافیکلی وہ الگ صوبہ ہے. اگر ایک بندر ہے ایک کیپٹل کو لے جا کر کے الگ صوبہ بنائے تو باقی تو دنیا بے معنی ہو جاتی ہے. سندھ بغیر کراچی کے تو سندھ ہی نہیں ہے. سندھ نہیں رہے گا اگر کراچی سندھ کا نہیں ہوتا. کراچی سندھ کا ایک جو سر ہے، آپ آدمی کا سر کاٹ دو، قلم کر دو تو باقی جسم چل نہیں سکتا. کراچی سندھ کا جدا تھی، کراچی الگ صوبہ سے ہو تو سندھ جیسے ختم ہو جائے گی. تو سندھ کی جیسے سر کاٹ دیا گیا ہے، سندھ کا سر قلم کر دیا گیا تو کراچی سندھ کا سر. کراچی میں آدم شماری مہاجر رہے، مہاجر جیسے سندھ میں آیا تو اپنا گھر تو چھوڑ دیا، وہ تو کلچر یہاں نہیں چلے گا. آپ نے تو چھوڑ کر کے آیا اپنا کلچر، آپ نے سندھ کلچر بنایا ہے، سندھ کو اپنایا ہے. تو آپ نے جیسے ہی ہندوستان میں اپنا گھر چھوڑا تو آپ نے اپنا کلچر وہاں چھوڑا. آپ نے جہاں آئے اس دھرتی کے میں بہنے لگے، اس دھرتی کا اناج کھایا، اس دھرتی سے دریا سے پانی پیا. آپ تو سندھ کے حصہ ہیں، زبان یہ بولو یا وہ بولو یا کوئی بھی بولو، لیکن جاگرافیکلی سندھ کراچی کا حصہ ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے. ایک غلط بات ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ میں. ان کے حقوق کے لیے وہ اگر مینارٹی میں ہے تو وہ تو انہوں نے چوز کی ہے مینارٹی. انہوں نے پاکستان بننے کے لیے نہ کہا تھا کہ آپ کو دہلی سے جائیں گے یا لکھنؤ سے جائیں گے تو الگ صوبہ بنائیں گے. صوبے بنانے کے لیے وہ تھوڑے آئے، پاکستان بنانے کے لیے آئے ہیں. وہ پاکستان کو چھوڑ کر کے سندھ کو بنانا چاہتے، اپنا صوبہ بنانا چاہتے، پاکستان بنانا نہیں چاہتے. ہم سندھ کا ایک صوبہ ہے، اب اس وقت پاکستان کا صوبہ ہے، پاکستانی فیڈریشن کا ایک صوبہ ہے. اور وہ ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ 40 کے ٹھہرا میں کہ سندھ الگ صوبے ہوں گے، وہ انڈیپینڈنٹ صوبے ہوں گے.
وہ آزاد صوبے ہوں گی. تو اس لیے سندھ کو الگ کرنے کی جو بات, سندھ میں پٹھان رہے, پٹھان میجارٹی میں, وہ پھر بھی سندھ ہے, سندھ ہوگا. پٹھان اگر یہاں میجارٹی میں ہو جائے تو بھی پٹھانستان تو نہیں ہوگا, سندھ پوری سندھ ہوگا. پٹھان والے آدم شماری میں میجارٹی ہو جائے یا ہم سب کو نکال دیں, صرف پٹھان بیٹھے وہ بھی سندھ میں ہی ہوں گے, دریا سندھ کا پانی پئیں گے. آپ کے پاس ہندوستان تھے, مغل سلطنت آپ کے پاس تھی, لال قلعہ آپ کے پاس تھا, جامع مسجد آپ کے پاس تھی, ہمایوں کا مقبرہ آپ کے پاس تھا. یہ سب آپ چھوڑ کر کے آئے, اب کہتے ہیں یہاں سندھ لے لو. وہ جا کے وہیں بیٹھے رہتے اپنے وطن میں. پاکستان میں قائد اعظم نے کہا تھا کوئی نہیں چلی, پتہ نہیں آپ کو ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے. قائد اعظم نے تقریر کی تھی, بابا ہندوستان میں بیٹھے رہو, ہندوستان سے وفادار بنو. یہ قائد اعظم کی تقریر ہے. آپ قائد اعظم کی تقریر پہ نہیں کہتے سندھ میں دیکھا ہے, اچھا خوبصورت ملک دیکھا ہے ہمیں سندھ, تو ہم کہاں جائیں گے. تو یہ بات مانگنا ہی غلط ہے, پولیٹیکلی غلط ہے, جغرافیکلی غلط ہے, آئیڈیالوجیکلی غلط ہے. ہندوستان آپ نے کیوں چھوڑا, سندھ فتح کی ہے آپ نے. تو یہ میرا سندھ کے مہاجروں کو میرا عرض ہے کہ آپ مہربانی کریں ایسی بات نہیں کریں. سندھی آپ کا ہے, اردو ادبی. میں نے ان کو اردو ادبی کا سوال کو کہا, بابا اردو میں تم وہ کہتے کہ غالب کی بات کرتے ہو, دریا سندھ کی بات آپ نے کسی نے کوئی لکھا ہے مضمون دریا سندھ پہ؟ آپ نے کبھی سندھ کی بات پہ کوئی ناول لکھا ہے؟ آپ نے اردو میں کوئی سندھ کی افسانہ لکھا ہے آپ نے؟ پھر کیسے کہتے کو یہ اردو سندھ کی زبان ہے؟ ہم تو مانتے ہیں اردو زبان کو, ہم پڑھتے ہیں اردو زبان, لیکن یہ کیسے کہتے ہیں کہ اردو سندھ کی زبان ہے؟ اردو زبان ہے, اچھی زبان ہے, بھلی مہاجری زبان ہے, مادری زبان ہے, بھلی اردو چلے, بھلی اردو پڑھیں. ہم بھی اردو پڑھتے ہیں, پاکستان کی زبان اردو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ یہ بات الگ الگ بات ہے کہ وہ سندھ کا مہاجر صوبہ ہو جائے گی. وہ مہاجر صوبہ بنانے کے لیے تھوڑی آئی تھی, اس کے لیے پاکستان تھوڑی بنا تھا. یہ پاکستان بنانے کی نفی ہے. جی ناظرین, آپ نے جناب روچی رام صاحب کی گفتگو سنی. ان کے ساتھ ہم نے ماضی کے سیاسی تحرک کے حوالے سے بھی بات کی, ماضی میں کیا ہوا, حال میں کیا ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ تجویزیں, کچھ جو ہے وہ انکشافات بھی انہوں نے کیے. روچی رام صاحب نے سیاست, ادب اور محبت کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ بتایا, اور ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی. اس کے علاوہ ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست ہو, محترمہ بے نظیر بھٹو, سائیں جی ایم سید, اور جو سیاسی رہنما ہمارے سندھ میں یا پاکستان میں رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی جو باتیں روچی رام صاحب نے ہم سے آج شیئر کی ہیں, یقیناً پہلے کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان المانی اور ایکتا میڈیا گروپ کے سربراہ محبوب علی عباسی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.